बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली रूटीन के कामों को आसान बनाने के लिए हम हाउसवाइफ्स बहुत सारे हैक्स, बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। ऐसे ही कुछ हैक्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारे ही हैक्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आपके बहुत ज़्यादा काम भी आएंगे। हम सबके पास ये फाइल कवर्स तो होते ही हैं। अब इन फाइल कवर्स का एक बहुत आसान सा यूज़ बता रही हूँ। ये यूज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। आपको करना क्या है, आप ले लेंगे एक फ़ाइल कवर और फाइल कवर के पीछे आप इस तरह से ये डबल साइडेड टेप लगा देंगे। डबल साइडेड टेप बहुत स्ट्रांग होता है। आप अपने पास एक ही डबल साइडेड टेप ज़रूर रखा करें। घर के बहुत सारे कामों में डबल साइडेड टेप बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो इस तरह से मैंने ये 2 डबल साइडेड टेप लगा दिए हैं और इनको लगाने के बाद आप अपना ये फाइल कवर अपनी कबर्ड में अंदर की तरफ इस तरह से लगा देंगे। अब आप अपनी फाइल कवर में अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, अपने जो बच्चों की फीस स्लिप्स होती हैं या जो भी आपके कोई ऐसे इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं उन्हें आप आराम से रख सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह के पेपर्स हमसे मिस हो जाते हैं, हम यहाँ वहाँ रख के भूल भी जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह से आप फाइल कवर में रखेंगे तो चीज़ें जगह पे रहेंगी और बिल्कुल सेफ रहेंगी और जब भी आपको ज़रूरत हो आपको ईजिली मिल जाएंगी। तो है ना ये एक बहुत आसान सी टिप। हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको चाहिए होते हैं बुकमार्क, और बुकमार्क के लिए वो कोई पेपर का पीस यूज़ कर लेते हैं। मैं आपको एक बुकमार्क बनाना बताऊंगी जो बच्चों के बहुत ज़्यादा काम में आएगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा। इस तरह से आप पेपर का एक पीस ले लेंगे और जिस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद आप इसे इस तरह से बुक पर रखेंगे। बुक से थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के रखेंगे। फिर एक रूलर ले लीजिएगा, उसको इस तरह से आप रख के एक मार्क लगाएंगे ट्रायंगल शेप में। उसके बाद आप इस शेप को इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको आपको पेस्ट करना है। आप चाहें इसको स्टेपल कर सकते हैं, आप चाहें इसके लिए टेप यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें ग्लू यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हो इसको पेस्ट कर दीजिएगा। जिस पेज पे भी आपको बुकमार्क लगाना है वहाँ के थोड़े से पेजेस ले लेंगे और पेजेस लेने के बाद आप उस जगह पे इस तरीके से बुकमार्क लगा देंगे। बहुत ईजी है, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम में आने वाली टिप है और होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। खीरों को बहुत खूबसूरत तरीके से काटने का एक बड़ा आसान सा तरीका बता रही हूँ। इस तरह से आप खीरा लेंगे। खीरा लेने के बाद आप उसको पील कर लीजिएगा। पील करने के बाद आपको ले लेना है एक फॉर्क यानी कांटा। कांटे की मदद से आप खीरे पर इस तरह से लंबी लंबी लाइंस डाल देंगे। लाइंस डालने के बाद जब आप खीरे को कट करेंगे यानी जब आप खीरे के पीसेस बनाएंगे तो देखिए कितने खूबसूरत पीस बनेंगे, बिल्कुल फ्लावर किसी शेप में। और जब इस तरह से आप सैलड बनाएंगे तो आपकी सैलड बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। होप कि ये भी आइडिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हम हाउसवाइफ जब किचन में काम करते हैं तो हमारा दिल ये चाहता है कि हम साथ साथ मोबाइल देखें, या कभी ऐसा होता है कि हमें कोई भी कुकिंग की रेसिपी देखनी होती है लेकिन किचन में हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम मोबाइल कहाँ रखें। उसके लिए बड़ी आसान सी टिप है, ये पेपर बाइंडिंग क्लिप्स होते हैं। आप 2 पेपर बाइंडिंग क्लिप ले लीजिए और एक के ऊपर एक इस तरह से लगा दीजिए। बस ये आपका मोबाइल का स्टैंड बिल्कुल रेडी है। इस तरह से आप क्लिप्स को रख लेंगे, अपना मोबाइल आप उस पर लगा दीजिए। आपका मोबाइल बिल्कुल नहीं गिरेगा और आप इजीली अपना मोबाइल किचन में यूज़ कर सकते हैं। है ना ये बहुत आसान सी टिप। हम ये लिक्विड हैंड वॉश लेके आते हैं या हमारे पास डिश वॉश होता है, उसको इसी तरह से यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको करना क्या है, आप कोई भी पुरानी बॉटल हैंड वॉश की ले लीजिए। आधा आप उसमें हैंड वॉश डाल लीजिए और हाफ उसमें आप शामिल कर लीजिए पानी। अच्छी तरह से आप उसको मिक्स कर लीजिए। इससे एक तो आपके हाथ बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश भी हो जाएंगे, आपका जो हैंड वॉश है वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, ज़्यादा दिन भी चलेगा, आपके हाथ भी अच्छी तरह से वॉश होंगे और साथ साथ आपकी बचत भी होगी। अब ये देखिए मैंने इस तरह से, ये मेरे पास जो बॉटल मेरे किचन में यूज़ होती है, मैंने आधा हैंड वॉश इसमें डाल लिया है, उसमें मैंने पानी शामिल कर लिया है। ये मैं मिक्स करके अपने किचन में यूज़ करूँगी। यहाँ पर ये मेरे पास किचन में यूज़ होगा और जो आधा मेरे पास हैंड वॉश बचा है उसमें मैं पानी शामिल करके और उसको मिक्स करके मैं अपने वॉश बेसन पे यूज़ करूँगी। तो एक वक्त में एक हैंड वॉश मेरी 2 जगह पर यूज़ हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जो हमारा लिक्विड डिश वॉश होता है उसको भी आप इस तरह डाइल्यूट कर लिया करें। थोड़ा पानी और थोड़ा लिक्विड डिश वॉश डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके आप रख लिया करें। आपके बर्तन भी बहुत अच्छे वॉश होंगे और साथ साथ आपकी जो लिक्विड डिश वॉश है उसकी बचत भी होगी। तो बहुत अच्छी टिप है, हमेशा जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनको इसी तरह से डाइल्यूट करके यूज़ किया करें। अब ये जो हमारे पास मसाला बॉक्स होते हैं हम इनको यूज़ करते हैं। हाफ मसाला हमने यूज़ किया, हाफ हमारे पास बच गया। अब उसको हमें पैक करके रखने के लिए एक बहुत आसान सी टिप है। ये जो डब्बा है इसको दोनों साइड से आप इस तरह से दबा के और फिर डब्बे को आप इस तरह से फोल्ड कर देंगे।
فولڈ کرنے کے بعد آپ اس کو کسی بھی ٹیپ کی مدد سے سیکیور کر دیں تو یہ آپ کا بالکل سیف ہو جائے گا، نہ اس میں ہوا جائے گی اور نہ ہی آپ کا مسالہ خراب ہوگا۔ تو بہت آسان سی ٹپ ہے لیکن بہت یوزفل ٹپ ہے۔ جب بھی ہم کپڑوں میں نیل لگاتے ہیں تو ایک پرابلم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں بھی نیل کا کلر آ جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک بہت آسان سی ٹپ ہے، آپ برتن میں پانی لے لیجئے، اس میں آپ نمک ایڈ کر لیجئے، نمک ایڈ کرنے کے بعد آپ اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے۔ اب آپ اس میں نیل ایڈ کر دیجئے، نیل ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیجئے۔ اب آپ اپنے کپڑوں کو اس میں ڈال کے اس پہ نیل لگائیں گے، آپ کے ہاتھوں پہ بالکل بھی نیل کا کلر نہیں آئے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری ہری مرچیں لے آتے ہیں اور فریج میں بھی ہم ہری مرچوں کو اگر رکھتے ہیں تو ہری مرچیں فریج میں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ تو ہری مرچوں کو لانگ ٹائم تک اگر آپ کو سیو کرنا ہے تو آپ اس طریقے کو فالو کر لیجئے۔ آپ کیا کیجئے، پہلے ہری مرچوں کو اچھی طرح سے آپ واش کر لیجئے، اس کے بعد کوئی بھی ٹاول لے لیجئے یا کوئی کاٹن کا کپڑا لے لیجئے، اس پر آپ ہری مرچوں کو اس طرح سے ڈال کے اور اچھی طرح سے سکھا لیجئے۔ آپ بس یہ کوشش کیجئے گا کہ ہری مرچیں بہت اچھی طرح سے سوکھ جائیں، بالکل بھی ان میں نمی نہیں رہنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کوئی ایک باکس لے لیجئے اور اس پہ آپ یا تو کوئی کاٹن کا کپڑا بچھا دیجئے یا پھر آپ اس پر ٹیشو پیپر بچھا دیجئے اور اس کے بعد آپ یہ ہری مرچوں کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں ان کو توڑ دیجئے، کیونکہ ہری مرچوں کی اگر آپ ڈنڈیاں الگ کر دیں گے تو ہری مرچیں لانگ ٹائم تک سیف رہیں گی، بالکل بھی خراب نہیں ہوں گی۔ تو جب بھی آپ کو ہری مرچوں کو سیف کر کے رکھنا ہو تو آپ ڈنڈیاں لازمی نکال دیا کریں، اس طرح سے ہری مرچیں لانگ ٹائم تک خراب نہیں ہوتی ہیں۔ ہری مرچیں رکھنے کے بعد آپ اوپر سے ٹیشو پیپر یا جو بھی آپ نے کاٹن کا کپڑا یوز کیا ہو اس کو اوپر سے ڈھک دیجئے اور ایئر ٹائٹ باکس میں آپ اس کو سیو کر کے رکھ دیجئے۔ اب یہ ہری مرچیں 2 مہینے تک بھی بالکل خراب نہیں ہوں گی، آپ ایزلی ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی ہری مرچوں کو سیو کرنا ہو آپ اس طریقے کو فالو کر لیا کریں، تو اس طریقے سے آپ ہری مرچوں کو لانگ ٹائم تک سیو کر کے رکھ سکتے ہیں۔ سلاد کے لیے جب ہم لوگ ہری مرچیں استعمال کرتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے، ہری مرچیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ اب جب ہم سلاد میں ان کو ڈالتے ہیں تو سلاد بھی ہماری بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، یعنی سلاد میں بہت زیادہ مرچیں ہو جاتی ہیں جو ہم سے پھر کھائی نہیں جاتی۔ تو جب بھی آپ کو سلاد میں مرچیں ڈالنی ہوں تو آپ نے بس صرف ایک کام کر لینا ہے، آپ نے یہ جو مرچوں کی بیجیں ہوتی ہیں جو اندر سیڈز ہوتے ہیں بس ان کو ریموو کر لینا ہے۔ ہری مرچوں کو بس اس طرح سے نیچے سے ذرا سا کٹ لگا کے آپ اس طرح سے گھمائیں گے تو ساری سیڈز آسانی سے ریموو ہو جائیں گے۔ اب ان ہری مرچوں کو آپ سلاد میں استعمال کریں تو سلاد آپ کی بالکل بھی تیز نہیں ہوگی، اور ویسے بھی کھانے میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں ہری مرچیں آپ کو تیز لگتی ہیں تو آپ سیڈز کو ریموو کر لیا کریں۔ دیکھیں ٹائم کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو نیل کٹر کی دھار ہوتی ہے یہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ ہم جب ناخن کاٹتے ہیں تو صحیح طرح سے نیلز نہیں کٹ رہے ہوتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح سے کوئی بھی اسٹرپ لے لیجئے دواؤں کی اور آپ اس طرح سے نیل کٹر کو 1 سے 2 منٹ اس اسٹرپ پر چلائیں گے تو جو نیل کٹر کی دھار کم ہو گئی ہے وہ بالکل تیز ہو جائے گی، آسانی سے پھر آپ ناخنوں کو کاٹ سکیں گے۔ تو جب بھی نیل کٹر کی دھار کم ہو جائے بس آپ اس ٹپ کو فالو کر لیا کریں، اس ٹپ کی مدد سے آپ کے نیل کٹر کی دھار فوراً تیز ہو جائے گی۔ آج آپ کو ایک ایسا جیل بنانا بتا رہی ہوں جس کو آپ اپلائی کریں ویک میں 2 بار بھی اگر، تو آپ کے بالوں سے ریلیٹڈ ساری پرابلم سالو ہو جائیں گی، بالوں کا گرنا رک جائے گا، جھڑنا رک جائے گا، نئے بالوں کی گروتھ لازمی شروع ہو جائے گی، جو فولیکلز آپ کے ڈیڈ ہو چکے ہیں وہاں سے دوبارہ بال نکلنا شروع ہو جائیں گے، اگر بال آپ کے سفید ہو رہے ہیں تو بالوں کا سفید ہونا بھی رکے گا، ساتھ ہی اگر آپ کے پری میچور ہیئر گروئنگ کا پرابلم ہے یعنی کہ ابھی عمر نہیں ہوئی اور بال سفید ہو رہے ہیں تو آپ اس کو یوز کریں، آپ کے بال واپس کالے ہونے لگیں گے۔ بال اگر رکھے سوکھے ہیں، بے جان ہیں، تو بالوں میں انسٹنٹ شائن آئے گی، بال نرم ملائم اور چمکدار ہو جائیں گے، بالوں کی ہیلتھ امپروو ہوگی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس ریمیڈی کو آپ کو کس طریقے سے پریپیئر کرنا ہے۔ تو جی اس ریمیڈی کو پریپیئر کرنے کے لیے سب سے پہلے لے لیجئے آپ کوئی لوہے کا برتن، اگر آپ کے پاس لوہے کا برتن ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر لوہے کا برتن نہ ہو تو کوئی دوسرا برتن آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ کو اس میں شامل کرنا ہے میتھی دانہ۔ دیکھیں یہ 2 ٹیبل اسپون میتھی دانہ ہے جو میں نے بھگو کے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا، تو آپ یہ میتھی دانہ کم از کم 4 سے 5 گھنٹے بھگو کے رکھ دیں، اس کے بعد آپ اس میں شامل کر دیں۔ بالوں کو گرو کرنے کے لیے میتھی دانہ بیسٹ ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو فولیکلز آپ کے ڈیڈ ہو جاتے ہیں یعنی جہاں سے بال نکلنا ہی بند ہو جاتے ہیں وہاں سے دوبارہ بالوں کی گروتھ کو شروع کرنے کے لیے میتھی دانے کا استعمال کریں۔ بال سفید ہو رہے ہیں تو میتھی دانے کا استعمال کریں، بہت سارے ایسنشل نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں میتھی دانے میں جو ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں۔
اب اس میں شامل کر دیں گے 2 ٹیبل اسپون کلونجی سیڈز۔ کلونجی بہترین ہے ہمارے بالوں کے لیے۔ اگر بال سفید ہو رہے ہیں، کلونجی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے، بالوں کا سفید ہونا روک دیتی ہے کلونجی۔ اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہے، اینٹی فنگل ہوتی ہے، تو کسی بھی قسم کا کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو، ڈینڈرف کا مسئلہ ہو تو اس کو بھی سالو کرنے کے لیے کلونجی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ بالوں کی گروتھ کے لیے کلونجی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ 2 ٹیبل اسپون آپ یہاں پر شامل کر دیں گے کلونجی کے۔ اب تیسری چیز آپ اس میں شامل کریں گے وہ ہیں کلووز یعنی لونگ۔ تقریباً 8 سے 10 آپ یہاں پر لونگ شامل کر دیں گے۔ جب لونگ کا استعمال کرتے ہیں اپنی اسکیلپ کے لیے تو بلڈ سرکولیشن انکریز ہو جاتا ہے۔ جب اسکیلپ پر ہمارے بلڈ سرکولیشن انکریز ہوتا ہے تو ہمارے بالوں کی گروتھ اچھی ہو جاتی ہے، بالوں کا گرنا جھڑنا رک جاتا ہے، اور ساتھ ہی لونگ بالوں کو سفید ہونے سے بھی روک دیتی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس، فائبرز، منرلز اور وائٹامن سے بھرپور ہوتی ہے لونگ۔ اس میں موجود وائٹامن کے ہماری اسکیلپ پر بلڈ سرکولیشن کو انکریز کرتا ہے۔ لونگ شامل کرنے کے بعد اب اس میں شامل کر لیں گے اپنا چوتھا انگریڈینٹ، اور جو ہے بلیک سیسیمی سیڈ یعنی کالے تل۔ کالے تل ہمارے بالوں کے لیے اتنے زیادہ بینیفیشل ہیں، میں آپ کو ہر ریمیڈی میں بتاتی ہوں جو بھی بالوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ کالے تلوں کا استعمال کیجئے، انٹرنل ایکسٹرنل دونوں طریقوں سے کالے تلوں کا استعمال کیجئے۔ جو ریمیڈیز بنائیں ان میں بھی کوشش کریں کہ کالے تلوں کو ضرور شامل کریں۔ ریگولر 1 ٹیبل اسپون کالے تلوں کا آپ استعمال کریں، انٹرنل بھی روزانہ 1 ٹیبل اسپون کالے تل کھائیں تو آپ کے بالوں کی تمام پرابلم سالو ہو جائیں گی۔ اتنے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، ایسے نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں کالے تلوں میں جو ہمارے بالوں کا گرنا جھڑنا، ہمارے بالوں کا سفید ہونا مکمل طور پر روک دیتے ہیں۔ بالوں کے سفید ہونے کے لیے کالے تل بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، یا آپ چاہیں تو کالے تلوں کے لڈو بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ کاپر موجود ہوتا ہے اور کاپر ہمارے بالوں کو سفید ہونے سے روک دیتا ہے۔ 2 ہی ٹیبل اسپون آپ شامل کر دیں گے یہاں پر کالے تل۔ اب اس میں شامل کریں گے آپ 10 سے 12 آملے۔ یہ ڈرائیڈ آملہ، سوکھے ہوئے آملہ پنسار سے آپ کو آسانی سے مل جائیں گے۔ آپ چاہیں تو آملہ پاؤڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آملہ شامل کر دیں گے جو وائٹامن سی سے بھرپور، بہت سارے وائٹامنز اور منرل سے بھرپور ہوتے ہیں۔ بالوں کی کوئی پرابلم ایسی نہیں ہے جو آملہ سے سالو نہ ہو سکتی ہو۔ انٹرنل ایکسٹرنل دونوں طریقوں سے استعمال کیجیے آملہ کا، تو آپ کے بالوں سے ریلیٹڈ ساری پرابلمز مکمل طور پر سالو ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر آملہ شامل کرنے کے بعد نیکسٹ شامل کریں گے ہم اس میں سکا کائی۔ سکا کائی بھی تقریباً آپ یہاں پر 8 سے 10 شامل کر دیں گے۔ بالوں کو شائنی بنانے کے لیے، گلوسی بنانے کے لیے، نرم، ملائم اور چمکدار بنانے کے لیے سکا کائی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ بالوں کو ایک اچھا سا کلر بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ بالوں کی ہیلتھ کے لیے، بالوں کو گرنے جھڑنے سے روکنے کے لیے بھی سکا کائی کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور ہماری اسکیلپ کو کلین کرنے کے لیے بھی سکا کائی کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب ان سب چیزوں کو آپ نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ آپ اس میں 2 گلاس پانی شامل کر دیجئے اور دھیمی آنچ پر ان سب چیزوں کو پکنے کے لیے چھوڑ دیجئے، اور اتنا پکائیے کہ پانی آپ کا کم ہو کے آدھا رہ جائے۔ جب پانی آپ کا کم ہو کے آدھا رہ جائے تو آپ چولہا بند کر دیں گے۔ یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ بالکل آپ کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے، بالکل دھیمی آنچ پر آپ اس کو آہستہ آہستہ پکائیں گے تاکہ جتنے بھی اس کے فائدے ہیں وہ اچھی طرح سے نکل کے آئیں۔ جب پانی آپ کا 2 گلاس سے 1 گلاس رہ جائے تو چولہا بند کر دیجئے۔ بند کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کر لیجئے مکمل طور پر۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، یہ جو ہم نے اس میں آملہ شامل کیے تھے، اگر آپ اسی طرح سے ثابت شامل کریں تو آپ یہ آملہ کے سیڈز کو ریموو کر لیجئے، اور سکا کائی کے سیڈز کو بھی آپ ریموو کر لیجئے۔ اب ان سب چیزوں کو آپ اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیجئے۔ گرائنڈ کرنے کے بعد یہ اس طرح سے پیسٹ بن جائے گا۔ آپ کسی بھی کپڑے کی مدد سے، اسٹرینر کی ہیلپ سے آپ اس کو مت چھانیے گا، صحیح طرح سے اس کا ایکسٹریکٹ نہیں نکل پائے گا۔ کسی بھی باریک کپڑے کی مدد سے آپ اس کو چھان لیجئے۔ اب یہاں پر میں نے اچھے طریقے سے اس کو چھان لیا ہے، اور یہ جو ہمیں جیل حاصل ہوا ہے اب اس کا یوز کرنا ہے۔ اب یوز کس طریقے سے کرنا ہے کہ جس دن بھی آپ کو یہ جیل لگانا ہو اس سے 1 دن پہلے آپ اچھی طرح سے اپنے بالوں کو شیمپو کر لیجئے۔ صاف بالوں میں آپ اس جیل کو اپلائی کریں گے، اچھے طریقے سے اپلائی کریں گے، روٹس میں، پورے بالوں کی لینتھ میں آپ اس کو اپلائی کر لیجئے۔ اپلائی کرنے کے بعد کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے اسے آپ کو لگے رہنے دینا ہے۔ آپ کوئی شار کیپ پہن لیجئے اور اس کو اپنے بالوں میں لگے رہنے دیجئے۔
اب اسے آپ اپنے بالوں میں لگا لیں گے، 2 سے 2.5 گھنٹے لگے رہنے دیں گے۔ 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد آپ اپنے بالوں کو واش کر دیں گے، اور واش کرنے کے لیے آپ اس کو سادے پانی سے ہی خالی واش کریں گے۔ دوبارہ کوئی شیمپو، کسی قسم کا کوئی کنڈیشنر آپ کو اپلائی نہیں کرنا ہے، خالی سادے پانی سے آپ اپنے بالوں کو واش کر لیں گے۔ سادے پانی سے آپ اپنے بالوں کو جب واش کر لیں گے، بال آپ کے ڈرائی ہو جائیں گے۔ انسٹنٹ آپ کو رزلٹ ملے گا کہ بال آپ کے اتنے زیادہ نرم، ملائم، چمکدار ہو جائیں گے، بال آپ کے اتنے ہیلدی ہو جائیں گے۔ اس ریمیڈی کو آپ ویک میں 2 دفعہ لازمی یوز کریں تو آپ کے بالوں سے ریلیٹڈ تمام پرابلم سالو ہو جائیں گی۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سارا آٹا گوندھ کے فریج میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ فریج میں رکھنے کے باوجود بھی آٹے میں خمیر اٹھ جاتا ہے، کیونکہ لائٹیں بہت زیادہ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی فریج میں رکھنے کے باوجود بھی آٹا خراب ہو جاتا ہے، اس میں خمیر اٹھ جاتا ہے۔ اب اس آٹے کو جس میں خمیر اٹھ گیا ہو، آپ کو بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا، بالکل پھینکنا نہیں ہے۔ ایک آپ کو زبردست استعمال بتاتی ہوں۔ آپ توے پہ تھوڑا سا تیل ڈال دیجئے، اس کے بعد یہ جو خمیر والا آٹا ہے اس طرح سے آپ توے پر پھیلا کے ڈال دیجئے۔ بس جس طرح سے ہم روٹی ڈالتے ہیں بالکل اسی طرح سے آپ اس آٹے کو پھیلا کے توے پہ ڈال دیجئے، اور دونوں طرف سے آپ اس کو سیک لیجئے۔ اس کے بعد جب یہ سیک جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھنڈا کر لینا ہے، اور ٹھنڈا کرنے کے بعد اس روٹی کو آپ چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لیجئے، اور پھر آپ اس کو پرندوں کو ڈال دیجئے۔ پرندے بہت شوق سے اس روٹی کو کھا لیتے ہیں، یا اگر آپ کے گھر کے آس پاس کوئی گائے بھینسوں کا باڑا ہو تو آپ یہ روٹیاں وہاں بھی ڈلوا سکتے ہیں، تو گائے بھینسیں بھی بہت شوق سے اس روٹی کو کھا لیتی ہیں۔ دیکھیں، اگر خمیر زیادہ اٹھ گیا ہو تو انسانی صحت کے لیے وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ اگر خمیر اٹھ جاتا ہے تو اس آٹے میں فنگس پیدا ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ فنگس انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتا، لیکن اگر آٹے میں فنگس لگ چکا ہو تو انسانی صحت کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے اس آٹے کو کھانا، کیونکہ اگر فنگس لگا ہوا آٹا کھاتے ہیں تو بدہضمی ہو سکتی ہے، گیس ہو سکتی ہے، پیٹ کی خرابی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر بہت زیادہ خمیر اٹھ گیا ہو آٹے میں تو اس کو اپنے کھانے کے لیے بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ اس کو اس طرح سے پکا کے آپ پرندوں یا جانوروں کو ڈال سکتے ہیں، اس کا ثواب بھی بہت ہوتا ہے، اور اس طرح سے آٹا ضائع نہیں ہوتا۔ ہوپ کہ آج کی ساری ہی ٹپس آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے۔ رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اسٹے سیف، اسٹے ہیپی، اللہ حافظ۔